मैं हूँ आपकी मेज़बान सोफिया कादिर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम टू द पॉइंट। आज के हमारे मेहमान होंगे मिस्टर फ़हीम अख्तर। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू वेरी मच सर। जर्नलिस्ट कम्युनिटी, मीडिया इज द फोर्थ पिलर ऑफ स्टेट। आजकल ये डायलॉग सुनने को मिल रहा है हर वीडियो में, और आप खुद इस फील्ड से एसोसिएट है। मैं आपसे सबसे पहले आप अपना मुख्तसर तक तारुफ करवा दें ताकि हमारे नाज़रीन को भी पता चले कि एक मुख्तसर से अरसे में इतना नाम कमाने की वजह क्या थी और कहाँ से कहाँ तक सफ़र रहा आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। नाम के हवाले से तो ये आपकी हुस्न ज़न है कि आपने इतना बड़ा लफ्ज़ हमारे साथ जोड़ दिया। मैं तकरीबन 2013 से मैं जब FSC करके मैं आया था तो उसके बाद से मैं सहाफ़त के साथ में जुड़ा हुआ हूँ, और उसके बाद तालीम का सफ़र भी जारी रहा और साथ में सहाफ़ती जो कैरियर है वो भी जारी रहा। और मैं भी रोज़नामा वसाफ़ गिलगित बल्तिस्तान का ब्यूरो चीफ़ के तौर पे मैं काम कर रहा हूँ, और इसके अलावा फ्रीलांसिंग में मुख्तलिफ मुल्की और बैनुल अक़वामी इदारों के साथ भी मुंसलिक हूँ। तो सर, इस जर्नलिस्ट जो पेशा है ये इतना कहने में तो आसान है, ये वर्ड जर्नलिज़म, लेकिन जिस टाइप के इस काम करने पड़ते जर्नलिज़म में आने के बाद, तो वो आप ये बताना चाहेंगे कि इस फील्ड में आने के बाद आपको कौन कौन से चैलेंजेस दरपेश रहे और आपने किस तरह से उन्हें फेस किया। सहाफ़त का शोबा सारा चैलेंजेस का नाम है। इसके आगाज़ में चैलेंजेस है और जब तक है तब तक इसमें चैलेंजेस हैं। आप ख़बर के इब्तिदा से शुरू करेंगे तो आपको मसाइल का सामना करना पड़ेगा। ख़बर की निशानदेही करने से आपको मसाइल का सामना करना पड़ेगा, और उस वक़्त तक मसाइल आपको होंगे जब तक वो ख़बर इदारे के ज़रिए या अखबार के ज़रिए अवाम के सामने नहीं आती है या अरबाब इख्तियार के सामने तक नहीं जाती है, तब तक आपको मसाइल। अब दूसरी जो बड़ी बात है उसमें सहाफ़त को अभी तक ज़रिया माश या एक रोज़गार का ज़रिया बना के हमारे सिस्टम ने, सोसाइटी ने या हमारे जो इदारे हैं उन्होंने उस तरीके से इसको पेश नहीं किया है, जिसकी वजह से आपको मुतअद्दिद ऐसे सहाफ़ी आपको मिलेंगे जिनका रिज़्क़ सहाफ़त से वाबस्ता नहीं है। बदकिस्मती से वो करते हैं सहाफ़त, लेकिन कमाने के लिए कहीं और जाना पड़ता है उनको। तो सहाफ़त बतौर रोज़गार और बतौर ज़रिया माश अभी तक डेवलप नहीं हो सका है। उसकी मुतअद्दिद वजूहात है, उसमें सहाफ़ती इदारों के भी का भी किरदार है, उसमें जो इदारे हैं जिन इदारों के साथ सहाफ़ी वाबस्ता होता है उनका भी बहुत बड़ा किरदार है। इसके अलावा हुकूमत का और जो हमारा सिस्टम है उसका भी बहुत बड़ी उसकी ज़िम्मेदारी है कि उन्होंने अभी तक उस किस्म का सिस्टम, उस किस्म का तरीक़ाकार वज़ा नहीं किया है जिसके तहत एक सहाफ़ी अच्छे तरीके से और बाइज़्ज़त तरीके से सहाफ़त से अपना रोज़गार वाबस्ता कर सके। आपके सामने दुनिया की मिसाल मिलेंगे, गिलगित के अंदर भी आपको ऐसे मुतअद्दिद मिसाल मिलेंगे जहाँ पर उसकी पहचान तो सहाफ़त के साथ है लेकिन उसका रिज़्क़ रोज़ी सहाफ़त से वाबस्ता नहीं है। तो ये सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो यही है कि एक सहाफ़ी अपना पूरा वक़्त, अपनी पूरी कैपेसिटी और अपने जो तालीम है, अपनी डिग्रियाँ है, वो सारी लेके इस फील्ड में वो दरबदर होता है, लेकिन उसका रिज़्क़ रोज़ी इस शोबे के साथ वाबस्ता नहीं होती। ये बहुत बड़ा अलमिया है। सर, ओनली गिलगित सिटी की हम बात करें तो कौन कौन से ऐसे मसाइल हैं जो आज के जर्नलिस्ट कम्युनिटी को दरपेश है। देखिए, गिलगित बल्तिस्तान में सबसे पहले एक चीज़ तो समझने की है कि गिलगित बल्तिस्तान की जो सहाफ़त है वो इस वक्त अपने उरूज पे भी है और इर्तिका पे भी है। उरूज पे इसलिए है कि हमारे जो गिलगित के इदारे हैं, GB के इदारे हैं, ये किसी हद तक मजबूत भी हुए हैं, ये मुस्तहकम भी हैं और आगे की तरफ बढ़ भी रहे हैं। लेकिन उसके साथ ही इर्तिका का एक सफ़र भी यहाँ पर दरपेश है कि जो ही हमारे अखबारात मजबूत हो गए तो यहाँ पर सोशल मीडिया का दौर शुरू हो गया है। तो बैक वक़्त हम एक उरूज का ज़माना भी हम के ऊपर भी हम बैठे हुए हैं और साथ ही एक इर्तिकाई मंजिल के ऊपर भी हैं। तो जो हमारे ट्रेडिशनल जर्नलिस्ट है उनके लिए तो इस वक्त बड़े मसाइल का सामना करना पड़ रहा है कि वो मोबाइल के साथ किस तरीके से फ्रेंडली काम कर सके, किस तरीके से मोबाइल को अपनी सहाफ़त का एक टूल बना सके। ये इनके लिए बहुत बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। दूसरा, रूटीन की जो चीज़ें हैं, मामूल के जितने रोज़मर्रा के मामलात हैं उनमें ख़बर निकालने से लेके, ख़बर ब्रेक करने से लेके, ख़बर को छापने तक मसाइल, मुश्किलात, सब कुछ हमारे ऊपर, धमकियाँ, वो सारी हमारा रोज़मर्रा का हिस्सा है। एक ख़बर छपती है तो
جن کے خلاف چھپتی ہے یا جس کے مخالفت میں چلی جاتی ہے اس سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور بعض اوقات نہیں چھپنے کی صورت میں پھر یہاں پر ایک عجیب و غریب سی صورتحال ہے۔ بہرحال دو چیزوں کے دہانے پہ ہونے کی وجہ سے صحافت تھوڑا سا شیکنگ پوزیشن میں ہے، اس وقت اسٹیبلٹی یہاں پر نہیں ہے۔ تو سب سے بڑا یہ المیہ ہے، روزگار کے ایشوز میں نے آپ کو بتا دیے، اس کے علاوہ جرنلسٹ پروٹیکشن نام کی کوئی چیز یہاں پہ نہیں ہے۔ آپ کو کسی بھی وقت کسی بھی قسم کی صورتحال سے گزرنا پڑتا ہے، آپ ذاتی طور پہ باہمت ہیں، آپ کی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ اگر مضبوط ہے یا گلگت میں آپ کسی سے لڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اپنی ذات کے طور پہ تو آپ کرتے ہیں، نہیں تو پھر آپ کو مجبوراً مصلحت کی طرف جانا پڑتا ہے۔ سر ہم نے بات کی کچھ ایشوز کے اوپر نظر ڈالی، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ کے نظر میں جو جاب اپرچونیٹیز آتی ہے وہ ہے کہ نہیں جرنلسٹ کمیونٹی کے لیے؟ جی میں جاب اپرچونٹی، جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ صحافت کو ذریعہ معاش ابھی تک نہیں بنایا جا سکا ہے، تو اگر کسی کو اس طرح کی کوئی جگہ مل بھی جاتی ہے تو میرے خیال سے وہ جاب بھی نہیں ہے صحافیوں کے لیے۔ اب جاب بنانے کے لیے اس میں آپ کا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آپ کے طے ہوں گے۔ آپ کے گلگت میں میرے خیال سے ایک صحافیوں کے علاوہ کوئی ایسا صحافی آپ کو نہیں ملے گا جس کا کسی ادارے کے ساتھ باضابطہ طور پر تحریری معاہدہ ہوا ہو کہ اس کو اتنی تنخواہ دیں گے، اتنے دورانیے کے لیے رکھیں گے، اس کو یہ مراحت ملیں گی اور اس کو اداروں کی جانب سے یہ چیزیں ملیں گی، تو یہ کسی کے پاس ہے ہی نہیں۔ اور صحافت کا شعبہ میرے خیال سے جاب ہے بھی نہیں۔ یہاں پہ اگر کوئی 70 سال کا آدمی بھی ہے لیکن وہ مسائل سے باخبر ہے، حالات سے باخبر ہے، حالات کے ساتھ ساتھ چلنے کی ہمت اس کے اندر موجود ہے، خبر نکال سکتا ہے، خبر چلا سکتا ہے، تو میرے خیال سے وہ 70 سال والا بھی صحافی بن سکتا ہے یہاں پہ۔ سر ہم بات کریں گے اس پروفیشن کے حوالے سے، تو آپ سوسائٹی میں جب رپورٹنگ کے لیے جاتے ہیں، جب کوئی نیوز بریک کر رہے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو عام پبلک ہے ان کا کیا اوپینین بنتا ہے کہ اس پروفیشن کے ریگارڈنگ ان کے کیا ایکسپریشنس آتے ہیں، ان کے کیا ریئیکشنس آتے ہیں کہ آیا کہ یہ پروفیشن کو کس مقام پہ دیکھتے ہیں؟ جتنی بھی سوسائٹی میں پروفیشنس ہوتے ہیں، ٹیچر کے اپنا ایک مقام ہوتا ہے، اسی طرح جو جرنلزم کا جو فیلڈ ہے اسے آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ صحافت کا شعبہ اس وقت تک عوام کی جو بلیفس آتے ہیں، صحافت کا شعبہ اس وقت تک ہر بندے کے لیے، عوام کے لیے، اداروں کے لیے، شخصیات کے لیے، ذمہ داروں کے لیے اس وقت تک اچھا ہے جب تک ان کے خلاف خبر نہیں چلتی ہے۔ جب کسی بھی فرد کے خلاف، کسی بھی کمیونٹی کے خلاف یا کسی بھی ایشو کے اوپر کوئی خبر چلتی ہے جو ان کے مفادات کو نقصان پہنچاتی ہے تو اس کے بعد صحافت کا وہ جو تاثرات قائم کرتے ہیں وہ سارے کنورٹ ہو جاتے ہیں۔ پہلے لازمی بات ہے کہ اگر ایک بندہ سائل کے طور پہ صحافیوں کے پاس آتا ہے یا صحافی اس کے مسائل کے اوپر بات کرنے کے لیے ان کے پاس جاتا ہے تو وہاں پر صحافی کو حقیقت میں بہت اچھی رسپیکٹ دیتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری آواز کو آگے لے کے جاتا ہے اور بہت اچھے طریقے سے اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ لیکن صورتحال اس وقت بالکل تبدیل ہو جاتی ہے جب آپ کسی بھی فرد کے خلاف، کسی کمیونٹی کے خلاف، کسی ادارے کے خلاف یا کسی بھی مکتبہ فکر کے خلاف آپ جب خبر بریک کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو جس قسم کے الزامات کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے۔ صحیح ہے۔ تو سر ہم بات کریں گے کہ انفارمیشن کی بات کریں گے کہ ایکسیس آف انفارمیشن جو ایکٹ ہے پاکستان میں، اس کی کتنی % امپلیمنٹیشن ہوتی ہے کہ جب آپ لوگ فیلڈ پہ جاتے ہیں تو کسی بھی انفارمیشن کو ایکسیس تک آپ تک پاسبل ہے یا نہیں؟ اس وقت تو گورنمنٹ کی نااہلی کی وجہ سے انفارمیشن کا فلو رکا ہوا ہے۔ وہ اس طریقے سے رکا ہوا ہے کہ حکومت نے پابندی عائد کر دی ہے تمام ملازمین کے اوپر کہ وہ میڈیا پہ آ کے بات نہ کریں۔ میں حالیہ دنوں میں تقریباً 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا میں ایک ایشو کے اوپر سٹوری کر رہا ہوں، مجھے گورنمنٹ کا ورژن بولنے کے لیے، اس کو پریزنٹ کرنے کے لیے ذمہ دار بندہ نہیں مل رہا ہے۔ کسی بھی ذمہ دار کے پاس ہم جاتے ہیں تو وہ آگے سے ہمیں وہ نوٹیفیکیشن دکھاتے ہیں کہ ہمارے اوپر پابندی عائد کر دی گئی کہ آپ میڈیا کو مت بولیں۔ اب ایسی صورتحال میں میرے خیال سے جتنی معلومات آ رہی ہے یہ کسی صحافی کی ایک جتنی ذاتی طور پر ایفرٹ ہو سکتی ہے وہ اس ایفرٹ کے طور پہ اس کو ملتی ہے، ادروائز جو ایکسیس ٹو انفارمیشن کا قانون موجود ہے اس کے تحت گورنمنٹ اپنے آپ کو سرنڈر کر چکی ہے کہ وہ اعلان کر چکی ہے کہ ہم صحافیوں کو کسی بھی قسم کی معلومات فراہم نہیں کریں گے۔ روٹین کے چند ایک ان کے پریس ریلیز آتے ہیں یا کسی ادارے کے میں اگر کسی منسٹر کو کسی ہمارے ڈیجیٹل فورمز ابھی آئے ہیں ان میں کسی کو بلا کے اس کا ورژن پریزنٹ کیا جاتا ہے، اس حد تک
گورنمنٹ کی جانب سے انفارمیشن ہے وہ بھی ورژن کی شکل میں، ادروائز کاغذ کی شکل میں آپ کو کوئی بھی چیز دینے کے لیے حکومت گلگت بلتستان تیار نہیں ہے۔ اچھا سر، اینڈنگ ورڈ میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آپ کیا میسیج دیں گے کہ ہمارے جو یوتھ ہے ابھی جرنلزم کے پروفیشن کی طرف آ رہے ہیں، ڈفرینٹ ویب سائٹس پہ، یوٹیوب پہ، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، ہر کسی فیلڈ میں آ کے کام کر رہی ہوتی، انہیں آپ کیا میسیج دیں گے کہ جو فیلڈ سے، جو سچویشن سے آپ لوگ ہو کے گزرے ہیں، انہیں آپ کیا میسیج دیں گے؟ اس میں سب سے پہلے بات تو میں انتہائی ادب کے ساتھ آپ کے اساتذہ کے ساتھ ہی کو بھی میں ملتمس ہوں کہ وہ ان اپنے طلباء کو آنے والے چیلنجز کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو مارکیٹ کے لیے تیار رکھیں۔ اگر یونیورسٹی سے جو اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں ان کو مارکیٹ کے متعلق، ان کو آنے والے مسائل کے متعلق کوئی علم نہیں ہوگا، اور صحافی میڈیا کا ایک اسٹوڈنٹ بھی کسی بزنس مینجمنٹ کی طرح یا کسی فارسٹری کے کسی ڈپارٹمنٹ کی طرح خود کو ایک تیار کر کے بیٹھے کہ میرے متعلق یا میرے اس ڈگری کے متعلق اس قسم کی کوئی پوسٹ آئے گی، میں وہاں پر ٹیسٹ دے کے پاس ہو جاؤں گا اور میری نوکری لگ جائے گی، تو یہ بہت شاذ و نادر ہوتا ہے۔ میڈیا کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس میں گورنمنٹ اپرچونٹیز آپ کو بہت کم ملیں گی، اور ملیں گی تو بھی آپ کو باثر ہونا لازمی ہوگا، اس کے بغیر نہیں ملتی ہے۔ تو آپ کو جو روٹین میں جو چیزیں ملتی ہے وہ آپ کو پرائیویٹ جاب، یہ جس طریقے سے ہم ایک میڈیا کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں اس طریقے سے اس فیلڈ کے اندر آنا ہوگا۔ تو آپ اگر ڈگری کے ساتھ آتے ہیں، یونیورسٹی کا سیاق و سباق کے ساتھ اپنے ساتھ لے کے آتے ہیں، تو آپ کو سب سے پہلے ان مسائل کو، ان مشکلات کو سامنے رکھ کے آنا ہوگا، اور اس میں آپ کو گروم کرنے جتنے بھی اسٹوڈنٹس آئیں گے ان میں آپ کے اساتذہ کا بہت بڑا رول ہوگا کہ وہ آج کے ان مسائل کو دیکھ کے، ان مشکلات کو دیکھ کے اپنے اسٹوڈنٹس کو ڈگری عطا کرے، جس کو لے کے وہ آج کی مارکیٹ میں کسی بھی عام صحافی سے وہ بہتر طور پر پرفارم کر سکے، ایک فریش گریجویٹ کے طور پہ مارکیٹ میں آ سکے، اور اسی طریقے سے وہ آگے چل سکے۔ آج کے دور میں آپ دیکھیں تو جتنے مشکلات ہیں اسی طریقے سے اپرچونیٹیز بھی آپ کو ملیں گی۔ آپ صرف موبائل لے کے اپنا کام شروع کر بھی سکتے ہیں، ایک موبائل سے آپ اپنا کام شروع کر سکتے ہیں، اس موبائل کو ہی اتنا انہانس کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو ادارے کی حیثیت دے دیں۔ آپ کے پاس اپرچونیٹیز ہے، لیکن یہ ڈیپینڈ کرے گا آپ پر، آپ کے اساتذہ پر، جو آپ کو اس طریقے سے تیار کر سکے کہ آپ مارکیٹ میں آ کے خود کو پریزنٹ کر سکے اور آج کے اس مقابلے کی دوڑ میں آپ ان سے آگے نکل سکیں۔ یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام، جس میں ہم نے کوشش کی کہ جو فورتھ پلر آف جو اسٹیٹ جو میڈیا ہے اس پہ ایک چند نظر ہم نے ڈال دی، جو جرنلسٹ کمیونٹی ہے ان پہ ہم نے ان کے ایشوز پر ایک نظر ہم نے ڈال دی، اور ہم نے کوشش کی کہ مسٹر فہیم احمد صاحب سے ہم ان کے خیالات اور ان کے تاثرات کو جاننے کی کوشش کی۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے بھی اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیں، اور نیکسٹ پروگرام میں ہم کوشش کریں گے کہ کسی نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ شامل ہو سکے۔ اللہ حافظ، توفیق قادر۔